बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिदुल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक्सीलेंसी अबू जफर सादिक साहब, अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी जनरल रहे तकरीबन 8 साल और अभी पाकिस्तान अल्पाइन क्लब के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं। मैं देखता आ रहा हूं कि अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान पहले तो सिर्फ माउंटेनियरिंग एंड क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग में डील करता था, लेकिन अब रॉक क्लाइंबिंग और बेशुमार एडवेंचर एक्टिविटीज को स्टार्ट किया गया आपके टेन्योर में। अबू जफर साहब को मैं पिछले कम से कम 12 से 15 साल से जानता हूं और एक अच्छी इंटरेक्शन जो है ना वो रही एज ए स्पोर्ट्समैन, और जो इनका इंथुजियाज्म मैंने देखा वो मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त पाकिस्तान अल्पाइन क्लब की जान पहचान। बहुत सारे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, एक्टिविटीज इनके खाते में जाती हैं जो शायद पहले इतनी ज्यादा नहीं थी। पाकिस्तान नो डाउट के अल्पाइन एक्टिविटीज के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है और इंटरनेशनली पाकिस्तान की 3 टॉप पीक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा लोग उसको सर करने के लिए आते हैं और इसमें पाकिस्तान अल्पाइन क्लब फैसिलिटेट करते हैं, जबकि 7000 प्लस और 8000 प्लस की जो 3 बड़ी पीक्स हैं और 7000 की पता चला है कि बेशुमार पीक्स हैं। डिटेल्स जानने के लिए हम अबू जफर सादिक साहब से मजीद आगे बात को बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर दिस प्रेस्टिजियस चैनल। जफर भाई, बहुत सारा हमारी आपस में तो जान पहचान है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि ना सिर्फ पाकिस्तान अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान को हम लोग अपने दोस्तों में, अपने व्यूअर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराएं, बल्कि मैं जानना चाहूंगा कुछ ज्यादा आपके मुतालिक, और मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि जो इतना विजनरी आदमी है जो अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान को चला रहा है, इनफैक्ट उसकी बैकग्राउंड क्या है? जी थैंक यू वेरी मच जी। मेरी बैकग्राउंड तो बड़ी हम्बल सी है। मैं एक समझ लें स्टूडेंट ही हूँ स्पोर्ट्स का या एडवेंचर स्पोर्ट्स का, और बुनियादी तौर पे मैं एक शौक है मेरा और मेरे पैशन में है अल्पाइनिज़म या एडवेंचरिज्म उसे कह लें। बचपन से ही मुझे शौक था क्लाइंबिंग का, ट्रैकिंग का। तो मरगला हिल से इंस्पायर होकर मैंने फिर जो है मुख्तलिफ जो है जिससे कह लें माउंटेन रेंजेस है, जैसे मरी हिल से फिर कागान सवार और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ों में मैंने क्या कहते हैं एक्सप्लोर किया, ट्रैकिंग की, क्लाइंबिंग की, लर्निंग की। और 1990 में मैंने अल्पाइन क्लब को ज्वाइन किया और पहला एक्सपेडिशन मैंने 1990 में किया, और पहली ट्रेनिंग भी मैंने ब्रिटिश माउंटेनियर से वहाँ की। उसके बाद एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर इलेक्ट हुआ, फिर ट्रेजरर रहा, फिर सेक्रेटरी और फिर प्रेसिडेंट। तो उस दौरान बस कोशिश की कि मैं लर्न कर सकूं अपने दोस्तों से, अपनी टीम के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, और इस एक्टिविटी को मैक्सिमम जो है यूथ के अंदर पॉपुलर कर सकें, और अपने एथलीट्स को, जो कि पहले ये सिर्फ टूरिज्म का पार्ट समझा जाती थी, उसको स्पोर्ट्स के अंदर रिकग्नाइज कराना और उसके अंदर उसमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन और कैपेसिटी बिल्ड करना, ये मेरी प्रायोरिटी रही है। तो इसमें किसी हद तक कामयाबी हुई है हमारे उसमें, लेकिन हमें इसमें और भी मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया। जफर भाई, ये मुझे बताइए कि अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान में कर्नल मंजूर साहब एक बेहतरीन नाम रहा है, जो माउंटेनियर क्लाइंबर भी रहे और प्रेसिडेंट थे शायद आपसे पहले। मुझे थोड़ी सी उनकी खिदमत और मजीद जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनके मुताबिक थोड़ा सा बताएंगे कि अल्पाइन क्लब कब स्टार्ट हुआ और किस तरीके से ग्रो हुआ? जी, अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान 1974 में इसको इस्टेब्लिश किया, और वो हमारे जो कहना चाहिए कि सीनियर लोग थे, जिनमें आर्मी के पर्सनल ज़्यादा थे, जिन्होंने क्राक्रम हाईवे को बनाया था, जिसमें कर्नल मंजूर साहब भी शामिल थे। तो उनमें जनरल सफदर भट्ट और जनरल जो है क्या कहते हैं कमर अली मिर्ज़ा साहब और ब्रिगेडियर जॉन नादिर, इस तरह के लोग शामिल थे जिन्होंने इसको फाउंडेशन की थी। ये क्लब था और काफ़ी अरसे तक क्लब ही रहा और इसकी इंडिविजुअल मेंबरशिप ही रही, अनटिल के स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक पॉलिसी जो है और मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन दिया कुछ साल पहले, जिसको हमने उसके ऊपर कन्वर्ट किया है। इस दौरान ये जिन जर्नल्स के मैंने नाम लिए, उसके बाद जो है क्या कहते हैं हमारे साथ
داؤد بیگ ایک رہے ہیں جو ایڈیشنل سیکرٹری تھے, اور مظفر محمود قریشی صاحب ہیں, وہ بھی ایک ایڈیشنل سیکرٹری تھے سول سروس سے ہمارے اس میں کلب میں, وائس پریزیڈنٹ رہے. بڑا انہوں نے کلب کو فائنینشلی اسپانسرشپ لینے میں, ماؤنٹ ایوریسٹ میں پاکستان کی جو گولڈن جوبلی کا ایکسپیڈیشن ہے اس میں سپورٹ کیا. اس کے علاوہ جو ہے کرنل منظور صاحب سے پہلے نذیر احمد صابر صاحب تھے ہمارے پریزیڈنٹ, اور اس سے پہلے جنجوا صاحب تھے. جنجوا صاحب کی بھی خدمات رہیں, لیکن وہ اس طرح سے شاید نہیں رہیں جس طرح سے کرنل صاحب, کیونکہ ایک خود بھی ٹیکنیکلی طور پہ بہت اسٹرانگ تھے اور ان کا بہت بڑا ایکسپوجر تھا, کیونکہ وہ بھی پہلے سیکرٹری بھی رہ چکے تھے اور انسٹرکٹر بھی رہ چکے تھے. تو اس حوالے سے انہوں نے اس کلب کو انٹرنیشنل لیول پہ خاص طور پہ بڑا, اور انٹرنیشنل ایونٹس بھی یہاں ہوسٹ کیے انہوں نے یہاں پہ, تو ان کی بھی بڑی خدمات ہیں. نذیر صابر صاحب نے بھی اس کو خاص طور پہ ٹورزم ویو آف پوائنٹس کے اندر جو ہے ان کے دور میں ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کی, ہائی الٹیچیوڈ پورٹرز کی, ماؤنٹین گائیڈز کی, ٹریکنگ گائیڈز کی, انسٹرکٹرز کی, اور یونیورسٹیز میں بھی ہم نے خاص طور پہ فیمیل کو بھی فوکس کیا اور ان کی بھی ٹریننگ کی اور یوتھ کے اندر اسپورٹس کو پروموٹ کیا. اس طرح سے نذیر صابر صاحب کے دور میں اور کرنل منظور صاحب کے دور میں ہمارا کلب جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوا ہے. اور لیکن ایمرجنس آف سوشل میڈیا جو ہے اور پروموشن آف ٹورزم پرٹیکولرلی ڈومیسٹک ٹورزم کے ساتھ گزشتہ چند سالوں میں مزید جو ہے اس کے اندر اویئرنیس آئی ہے اور لوگوں کی انگیجمنٹ اور زیادہ بڑھی ہے. بالکل ظفر بھائی, آپ نے بڑے زبردست, بڑے مختصر سے وقت میں آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بریف کر دیا الپائن کلب آف پاکستان کو, اور یقیناً جو دیکھنے والے ہیں ان کو ڈائریکشن ڈیولپ ہو رہی ہوگی کہ پہاڑوں میں چڑھ دوڑنا عام سی بات نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے جس میں آپ نے بتایا کہ کیپیسٹی بلڈنگ آپ نے کی اور ٹریننگ ورک شاپس اور اس طرح کی چیزوں کو انٹرنیشنل لیول پہ لایا. بلکہ نہ صرف آپ نے, نذیر صابر صاحب بہت بڑا نام ہے ہمارا جو ماؤنٹ ایوریسٹ کلائمبر بھی اور پاکستان کی بے شمار پیکس کو وہ سرو کر چکے ہیں. اسی طرح آپ کے میں نے دیکھا ہے کہ جو اسپورٹس وائز آپ نے ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کیا, لائک ٹریکنگ, راک کلائمبنگ, ایون پیراگلائڈنگ آپ لوگ وہاں پہ کرواتے رہے, اور ڈفرنٹ ایڈونچر اسپورٹس. تھوڑا سا ان اٹریکشنز کی طرف بتائیں گے کہ الپائن کلب آف پاکستان اس وقت کن کن ایکٹیویٹیز کو مینس کہ عام پبلک کے لیے کر رہا ہے, اور کون سی وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو اسپیسیفک کلائمبرز کے لیے ہیں یا پھر ہائی پروفائل ایتھلیٹس کے لیے. جی بالکل, میں اس کے اوپر ضرور بات کروں گا. اور آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ الپائن کلب کیا ہے. کچھ لوگوں کا پرسیپشن اس طرح سے ہے کہ شاید الپائن کلب ایک ٹورزم ریلیٹڈ آرگنائزیشن ہے یا ٹورزم فوکسڈ آرگنائزیشن ہے, جبکہ فیڈریشن جو ہے یہ بنیادی طور پہ اسپورٹس فیڈریشن ہے جیسے تمام ہے. ماؤنٹینرنگ کیونکہ پہلے ٹورزم کا حصہ رہی ہے اور ٹورزم منسٹری کے پاس یہ سبجیکٹ تھا, ابھی بھی ان کے پاس ڈیولوشن کے بعد ٹورزم ریلیٹڈ آرگنائزیشن ان کو ڈیل کر رہی ہیں. تو پرسیپشن جنرل پبلک کا شاید یہی ہے کہ الپائن کلب مینز اے ٹورزم آرگنائزیشن. لیکن اس میں ذرا کلیئر کرنا ہوگا کہ ایز اے فیڈریشن جو ہے ہمارا کیا رول ہے اور ایز اے اسپورٹس کیا ہے. تو اس تناظر میں ہم الپائن کلب کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں گے تو ہمیں اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں پرفارمنس کے حوالے سے یا اس کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کلیئرٹی زیادہ آئے گی, جو کہ مس پرسیپشن ہے عام پبلک کا وہ بھی دور ہو سکے گا. الپائن کلب بنیادی طور پہ ماؤنٹینرنگ فیڈریشن ہے یا کلائمبنگ فیڈریشن ہے جس کے 3 ڈسپلن بڑے پاپولر ہیں, جس میں ماؤنٹینرنگ ہے. یہ نان کمپیٹیٹیو سپورٹ ہے جو کہ پوری دنیا میں ہے اور انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی سے یہ ریکگنائز اور پاکستان سپورٹس بورڈ کی بھی نوٹیفائڈ سپورٹ ہے یہ. سیکنڈلی جو ہے وہ سپورٹ کلائمبنگ ہے جو کہ آرٹیفیشل وال پہ کلائمبنگ ہوتی ہے, اور وہ نیا ڈسپلن ہے. وہ الحمدللہ کریڈٹ شکر ہے میری ٹیم کے ساتھ مجھے جاتا ہے کہ ہم نے اس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کیا اور اس کے اندر اپنی ٹیم ڈیولپ کی. تیسرا اس کا ڈسپلن ہے وہ کیا کہتے ہیں راک کلائمبنگ کا ہے. راک کلائمبنگ جو ہے وہ اس طرح سے ریکگنائز سپورٹس نہیں ہے جس طرح سے ماؤنٹینرنگ اور سپورٹ کلائمبنگ ہے, کیونکہ اس کی اسٹینڈرڈائز نہیں ہو سکی راک کے جو فیچرز ہیں یا جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسپورٹس کے حوالے سے. تو اس کو گو کہ اس کی ورلڈ چیمپئن شپس ہو رہی ہیں, ایشین اور دیگر کمپٹیشنز وغیرہ ہو رہے ہیں اور ہم بھی نیشنل چیمپئن شپ کراتے ہیں, لیکن یہ اس طرح سے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا جس طرح سے اسپورٹ کلائمبنگ کو کیا جاتا ہے. چوتھا اس کا ڈسپلن جو ہے وہ آئس کلائمبنگ کمپٹیشن ہے, کیونکہ آئس کلائمبنگ کمپٹیشن کے لیے جو سرفیس چاہیے ملینز آف کروڑوں روپے کا انفراسٹرکچر چاہیے جو کہ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے. تو اس کو ہم نے ابھی تک انٹروڈیوس نہیں کیا ہے.
لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سال ہم ایک نیچرل اس کے اوپر جو ہے ہم نے 2-3 دفعہ اسکیجول کر چکے، لیکن کووڈ کی وجہ سے کچھ وجوہات کی وجہ سے نیچرل لینڈسکیپ کے اوپر وہ آئس کلائمبنگ کمپٹیشن ہم نہیں کر پائے جو اس دفعہ ہم کر پائیں گے. تو بنیادی طور پہ الپائن کلب کو ہمیں ان پیرامیٹرز میں دیکھنا ہے کہ ان پیرامیٹرز میں الپائن کلب کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں. اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے ماؤنٹینرنگ ریلیٹڈ جو ہے، اگر اس کی ماؤنٹین کے انوائرمنٹ کیئر کی بات کرنی ہے یا اس کے اندر جو ماؤنٹینئرس کو سروسز چاہیے ہوتی ہیں ان کی گائیڈس کے لیے، ماؤنٹین گائیڈس کے لیے، ہائی الٹیٹیوڈ پورٹرز کے لیے، تو وہ بھی الپائن کلب آف پاکستان ان کو کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹورزم ریلیٹڈ جو ہے وہ اس کا پرسیپشن زیادہ ڈیولپ ہوا ہے اور ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ الپائن کلب کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سب سے اہم ایکٹیویٹی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہماری پرائرٹی اور گورنمنٹ کی بھی پرائرٹی اولمپک گیمز ہیں، جس میں اسپورٹ کلائمبنگ ہے جو کہ اسپورٹس کمپلیکس میں ہماری وال ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جگہوں پہ بھی والس کچھ جگہوں پہ ہیں، تو ہماری وہاں پہ ایتھلیٹ ٹریننگ کر رہے ہیں. تو ہمارے 2-3 پروگرام چل رہے ہیں. ایک لانگ ٹرم ایتھلیٹ پروگرام ہے جس کے اندر جو ہے ہم نے فیزز میں کلاسیفائی کیا ہوا ہے اپنے کلائمبرز کو، اور ان کو ان کے اویلیبلٹی آف ٹائم اور ریسورسز کے مطابق ہم ان کی پروگرس کو جو ہے کیا کہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کو امپروو کر سکیں تاکہ وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہتر پرفارم کر سکیں. اس میں ہمیں کچھ بہتر ریزلٹس بھی ملے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ماؤنٹینئرس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا اس میں کہنا چاہیے کہ ہماری اپنی ایکٹیویٹیز کم رہی ہیں، لیکن ہم پارٹنر آرگنائزیشن کے ساتھ رینویل کے ساتھ مل کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ایکٹیویٹیز ایکسپیڈیشن چھوٹے سے ہم لانچ کرتے ہیں، بڑے ایکسپیڈیشن ہم لانچ نہیں کر سکے، لیکن ہمارے جو اتنے بھی اچھے ماؤنٹینئر ہیں ان کو جب اسپانسرشپ چاہیے تھی یا سپورٹ چاہیے تھی تو وہ ہم نے الحمدللہ بہت سے ماؤنٹینئرس کو جن کے نام ہیں ان کو ہم نے اس میں فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اور ان میں سے ان کے لوگوں کی جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان کو اپریشیٹ اور ریکگنائز کرتے ہوئے ستارہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس اور اس طرح کے جو ہے ایوارڈس بھی دیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماؤنٹینئرنگ ایک واحد سپورٹ ہے جس کو جو ہے تقریباً سب سے زیادہ میرا خیال ہے وہ ملے ہوں گے اس وقت سول ایوارڈس، کسی اور سپورٹ میں اتنے نہیں ملے جتنے ماؤنٹینئرنگ میں ملے ہیں. تو اس کے علاوہ ہماری ایکٹیویٹیز جو ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ کانفرنسز ہیں، ہم نے میں نے انٹروڈیوس کیا تھا ایک نیو ایڈیشن آف انٹرنیشنل کانفرنس اسپورٹس ٹورزم کا کانسیپٹ، کہ اسپورٹس کو ایز اے پروموشن آف ٹورزم ہم یوز کرنے کا ایک کانسیپٹ پاپولر کریں، اس میں اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ سنرجیز بلڈ کریں. ہم 4 کانفرنسز کر چکے ہیں، 2 ایوان صدر میں اس کے سیشن ہوئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ماؤنٹینئرز یا کلائمبرز یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، نہ صرف یہ کہ ماؤنٹینئرنگ ریلیٹڈ یا ہمارے کلب سے، بلکہ ٹورزم انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ہم ان کو بھی جو ہے یا دیگر ایڈونچر سپورٹس ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی اس کے اندر اپریشیٹ یا ریکگنائز کرتے ہیں اور ایوارڈ دیتے ہیں. تو گزشتہ 4 سال سے وہ ہمارا بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. اس میں اسٹیک ہولڈرز، اسی کے نتیجے میں ہمارا ایک پروگرام جو ہے اسی کی ریکمنڈیشن پہ اسپورٹس ٹورزم ایجوکیشن پروگرام کے نام سے، اسٹیپ کے نام سے ہم نے انٹروڈیوس کیا، جو ہمارا اسلام آباد کا چیپٹر لے کے چل رہا ہے اسلام آباد میں. اس کے علاوہ ہم بھی جو ہے مختلف کالجز یونیورسٹی میں ایک اویئرنیس کیمپین چلا رہے ہیں. اس کے اندر بچوں کو نہ صرف یہ کہ ایک اورینٹیشن دیتے ہیں بلکہ ان کو مختلف آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں، ہائیکنگ میں، ٹریکنگ میں، راک کلائمبنگ میں، اسپورٹ کلائمبنگ میں پھر ان کو انگیج بھی کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے یہ 2-3 پروگرام جو ہے وہ چل، اور ہماری کیونکہ اس سال 50th اینیورسری بھی ہے الپائن کلب آف پاکستان کی، اس کے اندر ہم نے اسپیشل پروگرام ڈیزائن کیے ہیں. انٹرنیشنل کانفرنس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل ایکسپیڈیشن ہے، ایک وومن ایکسپیڈیشن ہے، ایک کیا کہتے ہیں ہمارا ریلیز آف سانگ ہے، ایک ریلیز آف ہماری ڈاکومنٹری ہے، اور ایک کافی ٹیبل ایک پکٹوریل جو ہے وہ بک ہے جو کہ ہائی اچیور ہوگی ماؤنٹینئرس کی. اس کا پروفائل ہم تقریباً مور دین 50 ماؤنٹینئرس کا جمع کر چکے ہیں، تو یہ بھی پبلیکیشنز ہوں گی. اور اس کے علاوہ ہائیکنگ، ٹریکنگ، یہ ہماری ایکٹیویٹیز رہتی ہیں کنٹینیوس، چاہے وہ سنو میں، ونٹر میں سنو ہائیکنگ ہو، یا کیا کہتے ہیں مارگلہ ہلز پہ یا کشمیر میں مختلف جگہوں پہ. خاص طور پہ ہمارا کشمیر کا جو چیپٹر ہے وہ بہت ایکٹیو ہے اور وہ لوکل ریسورس بھی جنریٹ کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ بھی کرتا ہے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہمارا پورا سال جاری رہتی ہیں. گریٹ، یہ تو بہت زبردست، اور لگ رہا یوں ہے مجھے کہ ویری سینسیبلی آپ لوگوں نے اس چیز کو ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک تو 50th سیلیبریشن کیسے کرنی ہے. ظفر بھائی، نو ڈاؤٹ کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان سپورٹس بورڈ سے ایز اے فیڈریشن آپ افیلیٹ ہیں، اور پھر یقیناً آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ پاکستان کی فیڈریشن بننا مینس کہ پاکستان کے ہر صوبے میں آپ کی ایکٹیویٹیز کم از کم ہو رہی ہیں اور ڈسٹرکٹ ٹو ڈویژن لیول پہ جائیں گی.
ایک تو اس پلاننگ کا مجھے بتائیے گا کہ کیا فیوچرسٹک پلانز ہیں کہ ہاؤ ٹو کس طرح ہم لوگ ڈفرینٹ سٹیز میں جا کے جو ہے نا الپائن ایکٹیویٹیز کو کر سکتے ہیں پرٹیکولرلی اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہے. اینڈ سیکنڈ ون جو ہے مجھے اسی کے ساتھ آپ یہ بتائیں گے کہ ہمارے جو ٹاپ اچیورز ہیں وہ جس طرح نذیر صابر صاحب ہیں ستپارہ فیملی کے دو اب ہو گیا اب ان کے بیٹے بھی آگے ہوئے ہیں اسی طرح وومن میں ہماری بھی کچھ اچیومنٹس ہیں تو یہ بھی تھوڑا سا اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے آپ؟ جی ضرور. آپ نے پہلے بات کی کہ ایز اے فیڈریشن جو اس کے کمپوننٹس ہیں ان کے اندر کام کیسے کیا جانا چاہیے یا کیا جا رہا ہے. دیکھیے الپائن کلب ماؤنٹینرنگ یا اسپورٹ کلائمبنگ دونوں کی فیسلٹیز ڈسٹرکٹ لیول پہ یا ڈویژنل لیول پہ اویلیبل نہیں ہیں. یعنی کہ اسلام آباد میں 1 یا 2 والز ہیں, پنجاب میں 1 یا 2 والز ہیں, اسی طرح سے کے پی کے میں چند بنی ہیں, فنکشنل نہیں ہیں, ان کے پاس بھی سپورٹ نہیں ہے, فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے. اس کو رن کرنے کی ہم نے ان سے میٹنگ کی ہے, اس کو موبلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کچھ ایکٹیویٹیز گراس روٹ لیول پہ پنجاب میں یا سندھ میں اور بلوچستان میں تو کوئی کلائمبنگ وال بھی نہیں ہے اور ماؤنٹینرنگ کی بھی کوئی لینڈسکیپ نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو کیا کہتے ہیں ماؤنٹینرنگ کی ایکٹیویٹی ہے یا جو اسپورٹ کلائمبنگ کی ایکٹیویٹیز ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جا کے کرنا یا ادھر ایک اسٹرکچرز کریٹ کرنا جو کہ ہم بڑے عرصے سے اپنے یونٹس کو کہہ رہے ہیں کریں, وہ یہی ہمیں کہتے ہیں کہ جی کیونکہ وہاں فیسلٹی نہیں ہے تو وہاں پہ 6 کلب ایک ضلع میں بنا کے ان کو ایکٹیو کرنا, تو وہاں کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم ان کو ایکٹیو کر سکیں. بہت سی فیڈریشن نے یا ایسوسیشن نے خانہ پوری بھی کی ہوئی ہے جس کے اندر جو مثال کے طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک جس کا انفراسٹرکچر بہت زیادہ ہوتا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ ضلعوں میں ہے ہی نہیں ہے لیکن وہاں 6 کلب بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ کاغذی کارروائی ہوئی. تو یہ ایک بڑا سیریس ہے. لیکن یہاں پہ اولمپک ایسوسیشن کو میں ایک خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کی پروویژن رکھی ہوئی ہے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ وہ ایسی سپورٹس جس کا انفراسٹرکچر پورے ملک میں نہ ہو یا ایسی سپورٹس جس کا نیچرل جیسے اسکیئنگ کی ہے پورے ملک میں نہ ہو, تو اس کو بغیر جو ہے ڈسٹرکٹ یا اس لیول کے اوپر پروونشل لیول کے اوپر یا اسٹرکچرس کے بغیر بھی ریکگنائز کر لیتے ہیں. تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری اس کوشش کے باوجود بھی کہ ہم کوشش کریں لیکن اس کے اندر جو ہے ہم کامیابی نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ نہ تو اسٹرکچرز وہاں پہ موجود ہیں, کوئی اس طرح کے انفراسٹرکچر موجود ہے جو کہ اس کے اوپر کوئی بچے وہاں ایکٹیویٹی کر سکے. However, ہم ان کو اسلام آباد لے کے آتے ہیں, کے پی کے لوگوں کو ہم نے پشاور میں اکٹھا کیا ہے اور پنجاب کے لوگوں کو ہم لاہور میں اکٹھا کرتے ہیں. تو وہاں پہ ہماری ان 3 جگہوں پہ ایکٹیویٹیز ہماری ہوتی رہتی ہیں. باقی آپ نے وومن کی بات کی, ہاں یقیناً وومن یہاں اسپورٹ کلائمبنگ میں بہت کم ہے, اٹریکشن ہے. اسی طرح ماؤنٹینرنگ میں اچیومنٹ تو الحمدللہ بہت ہیں, جیسے ابھی سہیل سمینہ بیگ ہماری تھیں جنہوں نے کانٹیننٹس کی ساری 7 پیکس سائز سر کی تھی اور اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں انہوں نے K2 بھی سبمٹ کیا, اور نائلہ کیانی ہیں جنہوں نے 11 پیکس کر لی ہیں, اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں انم عزیر ہیں لاہور کی, اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ نام میں بھول گیا اسلام آباد بیسڈ بھی ہیں, ایک ڈاکٹر شاہدہ پنڈی اسلام آباد بیسڈ بھی ہیں. تو اس طرح کچھ خواتین ہیں, کچھ سلینا خواجہ ہیں ایبٹ آباد میں, ایک شیگر میں کچھ خواتین ہیں, ہنزا میں کچھ خواتین ہیں جو کہ اس چیلنجنگ سپورٹ کے لیے جو ہے وہ اس کو اچھے نام پیدا کریں. لیکن شاہد بھائی اس میں ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے جو ہے نا ظفر بھائی مجھے بتائیے گا کہ ہمارے میل اچیورز جو ہے جیسے نذیر صاحب ہیں, ستپارہ فیملی کے ہیں, اور ابھی کچھ ینگ لوگ بھی آگے ہوئے ہیں, تو کائنڈلی یہ بھی انفارمیشن کمپلیٹ کر دیجیے. جی یقیناً جو ہمارے پرانے کلائمبرز ہیں جن میں سب سے پہلے جو ہے کہتے ہیں کہ اشرف امان صاحب کا نام ہے جنہوں نے K2 سر کیا, نذیر صاحب کا نام ہے جنہوں نے پھر ماؤنٹ ایوریسٹ سب سے پہلے سر کیا, اس کے بعد کرنل شیر خان ہے, رجب شاہ ہے, مہربان شاہ ہے, اور اس طرح کے بہت سے جو ہے پرانے ہمارے کلائمبرز ہیں. عبدالجبار بھٹی صاحب ہیں, اور جنہوں نے بہت اچھا نام پیدا کیا. لیکن ریسنٹ جو ہے وہ یوتھ جو ہے, اور خاص طور پہ یہ زیادہ تر جو میں نے نام لیے وہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے فیشن سے in one or other way they were facilitated یا have an advantage وہاں کے ان کو کہ ایک تو وہ وہاں پہ پیدا ہوئے ایک ہائی الٹیچیوڈ پہ, ان کی فزیکل فٹنس یا ان کے جو پھیپھڑے ہیں اس کے لیے بڑے زیادہ کمیونٹائز ہوتے ہیں, فٹ ہوتے ہیں اس کلائمبنگ کے لیے, پلس ان کو اس پروفیشن میں رہنے کی وجہ سے اپرچونیٹیز زیادہ ملی. لیکن ریسنٹ ٹائم میں ہمارے ساؤتھ میں جو ہے خاص طور پہ یہ جیسے میں نے ذکر کیا شاہروز کاشف کا جو کہ ٹاپ کے اوپر ہے, اور ابھی کیا کہتے ہیں
اسد میمن ہے کراچی میں، اور اس طرح مسٹر عزیر ہیں کیا کہتے ہیں لاہور میں، اور اس طرح کچھ اور بہت سے میں نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہے. اسی طرح بھی جی بی میں نئے ہیں جیسے سرباز خان ہیں جنہوں نے 14 پیکس مکمل کی ہیں، اور اسی طرح سے عبدل جوشی ہیں، اور بہت سے نام ہیں. گلگت سکردو میں اشرف ستپرہ ہیں، اور جو ستپرہ فیملی ہے، حسن ستپرہ اور محمد علی ستپرہ کے بیٹے ہیں، عابد ستپرہ اور ساجد ستپرہ. یہ مطلب میں نام لیتا جاؤں تو میں نے آپ کو بتایا تقریباً 50 کا ہم پروفائل ابھی کر چکے ہیں پروفائلنگ، تو لانگ لسٹ ہے اس میں اچیومنٹس کی. تو الحمدللہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ خاص طور پہ جو ساؤتھ میں ایک ٹرینڈ بنا ہے تو اس میں بڑی کامیابی ہو رہی ہے. بہترین. بالکل مجھے یقین ہے کہ یہ لسٹ ہو سکتا ہے ہنڈریڈز میں چلی جائے جب آپ ٹاپ اچیورز کو، ایک تو وہ ہے جو 8,000 7,000 پلس کے اچیورز ہیں، لیکن یقیناً اگر یہ کوئی پاکستان کی بک کمپائل ہوگی تو مور دین ہنڈریڈز یہ لوگ ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. نو ڈاؤٹ کہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں، ناٹ اونلی فار دا آرگنائزیشن بٹ آلسو فار دا people who are involved in to climb up. خاص طور پہ جو کلائمبرز ہیں ان کے لیے تو بڑی زیادہ ہیوج اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہوگی. تو یہ چیلنجز کیسے مینج کرتے ہیں اور انڈیویجلز کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں صرف یہی ریسورسز نہیں ہیں، 3-4 طرح کے چیلنجز ہیں ہمارے لیے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. کسی بھی انڈیویجل کو اس شعبے میں یا اس کیا کہنا چاہیے کہ ہابی کو اڈاپٹ کرنے میں سب سے بڑا چیلنج تو اس میں یہی ریسورسز کا، جیسے آپ نے بتایا کہ ایک پیک کو سر کرنے کے لیے بہت زیادہ ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ ریسورسز ان ٹرمز آف فائنینشیل اور فارن ایکوپمنٹ ہے جو کہ یہاں لوکلی اویلیبل نہیں ہوتا اور بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے. وہ بھی ٹائم کنزیومنگ ہے یہ گیم. یہ ایسی گیم نہیں ہے کہ جو آپ کے فٹ سٹیپ پہ یا کسی انڈور یا نیئر بائی جگہ پہ ہو. ریموٹ ایریا میں آپ کو جانا پڑتا ہے جس کے لیے پھر وہ اگین آپ کو ریسورسز زیادہ چاہیے ہوتے ہیں، ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے. پھر تیسرا اس میں چیلنج ہے رسکی سپورٹ ہے. رسکی سپورٹ ہونے کی وجہ سے اس میں پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو انکریج نہیں کرتے، تعلیمی ادارے اپنے بچوں کو انکریج نہیں کرتے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک رسک. حالانکہ ہم ان کو جب اورینٹیشن دیتے ہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ رسک ٹیکنگ از فنڈامنٹل لرننگ اور ایجوکیشنل کمپوننٹ، کہ آپ جب تک رسک نہیں لیں گے اپنے بچے کو سکھائیں گے اس وقت تک وہ پریکٹیکل لائف میں انٹرپرینورشپ کیسے سیکھے گا، لیڈرشپ کیسے سیکھے گا. تو ہم اس طرح کی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تاکہ بچوں کو، ان کے پیرنٹس کو ہم جو ہے وہ کر سکیں. ہم درجنوں کالجز اسکولز میں جاتے ہیں تو وہاں سے بڑی مشکل سے بہت تھوڑے سے بچے نکلتے ہیں. پھر ان کے لیے ریسورس مینیج کرنا وہ ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ جو اسپانسر ہوتا ہے جیسے رفاع یونیورسٹی ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں اسپورٹس بورڈ ہمیں فنڈنگ دیتا ہے، یا کس طرح سے ہم دیگر جو کارپوریٹ سیکٹر کو ٹیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی بہت زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی. بہرحال کارپوریٹ سیکٹر کے بھی اپنے مسائل ہیں، وہاں پہ بھی کسی حد تک ہم ان کو جو سپورٹ ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جو انڈیویجول طور پہ وہ اپنی ایفرٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس پرپوزل لے کے آتے ہیں یا ہمارے ساتھ لیٹر آف ریفرنس مانگتے ہیں، لیٹر آف سپورٹ مانگتے ہیں، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے یا کسی کے بارے میں کسی نے اسپانسر نے اپلائی کیا ہوتا ہے تو وہ کسی کلائمبر نے، تو وہ ہمیں ریفر کرتے ہیں، اس کی اتھینٹیکیشن مانگتے ہیں، سرٹیفکیٹس مانگتے ہیں، تو وہ ہم ان کے جتنے بھی کریڈینشیل ہے ویریفائی کرتے ہیں. جی تو یہ جو چیلنجز ہیں ہمارے 3 بڑے چیلنج ہیں. ایک ریسورس کی ایکسپینسو ہونے کی وجہ سے، ٹائم کنزیومنگ ہونے کی وجہ سے، اور رسکی سپورٹ ہونے کی وجہ سے. یہ جو ہے کیا کہتے ہیں سپورٹس کو اس طرح سے پذیرائی نہیں مل پا رہی جس طرح سے ملنی چاہیے، اور جس طرح سے ضرورت ہے ہماری یوتھ کو. آج کل جو ہماری یوتھ کے ساتھ چیلنجز ہیں، چاہے وہ ایکسٹریمزم کے ہوں، چاہے وہ کیا کہتے ہیں ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کی سچویشن ہے ان امپلائمنٹ کی وجہ سے، یا لیک آف اپرچونٹی کی وجہ سے، یا پھر ان کو جو ہے ڈرگس کا جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ایک چیلنج ہے، فیس ہے. تو اور اسکرین کا جو ہے اور ڈیجیٹل سوشل میڈیا کی جو ان کی انگیجمنٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت زیادہ ہے، اور اس کے اندر زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ریسورس ایلوکیشن کی ضرورت ہے تاکہ یوتھ کو ہم جو ہے اس اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی میں انگیج کر کے ان کو ایک پروڈکٹیو جو ہے سٹیزن بنا سکیں. بالکل ظفر بھائی، بڑی زبردست آپ کی پلاننگ اور بڑا اچھا جو ہے نا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا آپ نے اچھے طریقے سے اس سارے پرابلمس کو، ان ساری پلاننگز کو بڑے اچھے طریقے سے بریف کر دیا. ظفر بھائی، اس وقت انٹرنیشنلی ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے فیئر پلے کا، جس میں ڈرگ ابیوز ہو رہا ہے اور ڈوپنگ ہو رہی ہے.
اور سیکنڈ چیز جو آ رہی ہے وہ گڈ گورننس پہ اگر دیکھا جائے تو ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے. پاکستان سپورٹس بورڈ سے ایفیلیٹ کوئی بھی ادارہ جو ہے اسے میرے خیال سے ہر چیز کو پبلک کرنا چاہیے. الپائن کلب آف پاکستان کی اس وقت کیا پریورٹیز ہیں ان ساری چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں, اور کیا مسائل پیش آ رہے ہیں آپ کو خاص طور پہ ایز اے پریزیڈنٹ؟ لیکن الحمدللہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم جو بھی الپائن کلب کی ٹریننگ پروگرام ہے یا ان کے اندر کمپٹیشن میں فیئر پلے ہے, تو وہ انڈیپینڈنٹ جیوری ایک جو انٹرنیشنل فیڈریشن کے تحت ایس او پیز ہیں, پروسیجرز ہیں, لیٹ ڈاؤن جو طریقہ کار ہے وہ ہم فالو کرتے ہیں. اور اس میں ہم اس چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ جو کہ ایتھلیٹس ہیں, اگر ان کا ڈپارٹمنٹ ریلیٹڈ کوئی ٹیکنیکل آفیشل ہے اور اگر وہ اس میں کمپٹیشن میں ہے یا کسی ایکٹیویٹی میں ہے, اور یا پھر کسی کا نیئر اینڈ ڈیئر اینڈ ریلیٹیو ہے, تو وہ اس کی کیا کہتے ہیں انفلوئنس نہ کر سکے اس کی جوری کے اندر جا کے, یا اس کی کسی بھی پوزیشن کے اندر وہاں پہ انفلوئنس نہ کر سکے. تو اس کو ہم اس پروسیس سے اور اس کمپٹیشن سے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ایک ڈسٹینس پہ رکھتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے دی ہے ایس او پیز بنائی ہیں, خاص طور پہ ٹیم سلیکشن کی بنائی ہیں, تو وہ بھی ہم نے جو ٹیم سلیکشن کی ہے تو وہ اسی طرح سے کی ہے کہ ہم نے وہ ان کے کیا کہتے ہیں دی گائیڈ لائنس کے مطابق جو ہے وہ ٹرائلز کیے ہیں, اور ان کو بھی انوائٹ کیا اسپورٹس بورڈ کے ریپرزینٹیٹیو کو بھی, اور اس کی باقاعدہ جو بھی ٹیم تھی سلیکشن کی ایک انڈیپینڈنٹ, انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے. اس جو ہے کیا کہتے ہیں سلیکشن پروسیس کو یا ٹرائلز کو ڈاکومنٹ کیا گیا ہے, اس کی رپورٹ بنی ہے, اور پھر باقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہم پاکستان سپورٹس بورڈ میں سبمٹ بھی کیا ہے. تو اس طرح سے ہم انشور کرتے ہیں کہ جی ٹرانسپیرنسی ہو ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں ایکٹیویٹیز میں, اور گورننس ہو. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اس میرٹ کی وجہ سے یا کچھ اور کنسیڈریشن کی وجہ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کو ایک نیگیٹو انداز میں پورٹرے بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ذاتی طور پہ بھی گڈ گورننس پہ کوئی کافی کام کیا ہے, محنت کی ہے, اور ایک ڈاکومنٹ بھی پریپیئر کیا ہے جس کو ہم نے ہمارے کلب نے اڈاپٹ بھی کیا ہے, پرنسپل آف گڈ گورننس, جو کہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی, یورپین یونین کی جو کیا کہتے ہیں سپورٹس کی فنڈنگ ایجنسی ہے, اور اسی طرح سے بہت سے انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو سپورٹس ریلیٹڈ ہیں گڈ گورننس کے, ان کے ایکسپیرینسز کو اور ان کے پرنسپلز کو ہم نے کسٹمائز کیا ہے, الائنڈ کیا ہے اپنے ہی سسٹم کے تحت, اور اپنے ہی جو ہمارا کیا کہتے ہیں انوائرمنٹ ہے یا جو ویلیو ہے سپورٹس کا, اس کے اندر اس کو الائن کرتے ہوئے ہم نے وہ اڈاپٹ بھی کیے ہیں. بہترین. ظفر بھائی, جہاں فیڈریشن کا نام آتا ہے پاکستان میں خاص طور پہ, تو وہاں پہ پالیٹکس کا نام تو آتا ہی. آپ کی باتوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو شاید الپائن کلب کو بھی ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ سے سوال صرف اتنا سا ہے کہ اگر تو یہ فائنینشیل کریٹ اس پہ ہو رہا ہے میٹرز پہ, یعنی فائنینشیل میٹرز پہ اگر یہ چیز ہو رہی ہے, تو بھی آپ سے ایک سوال بنتا ہے کہ پاکستان الپائن کلب کے ریسورسز کیا ہے, کہ کہاں سے انکم آتی ہے, اور سیکنڈ اس کا یہ ہے کہ یہ کہاں کہاں خرچ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی ڈرٹی پولیٹکس ہو رہی ہے تو ایز اے پریزیڈنٹ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں, اس میں جو سب سے پہلے ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ آپ نے بات کی, وہ یقیناً ہم موسٹلی ڈپینڈنٹ ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کی اینول گرانٹ کے اوپر. انفارچونیٹلی لاسٹ گورنمنٹ جو تھی اس میں جو سپورٹس بورڈ نے رول ادا کیا فیڈریشنوں کی موسٹلی ڈسکنٹینیو کر دی ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر وین دے ور ایکسپیکٹنگ کہ ان کی جو اینول گرانٹ ہے وہ کوارٹرلی کی بجائے آخر کوارٹر میں لم سم ملے گی. تو وہ کچھ سال پھر انہوں نے کچھ ویری سلیکٹڈ 5, 10, 20 سپورٹس کو دی. میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے دور کی. تو انہوں نے جو ہے 3 یا 4, 5 سال گرانٹ جو ہے وہ ہماری جو کہ 2.4 ملین تھی, اور جو مہنگائی کے ساتھ ساتھ اور چیلنجز کے ساتھ ساتھ جس کو ڈبل یا ٹرپل ہو جانا چاہیے تھا, وہ انہوں نے ڈسکنٹینیو کر دی پہلے. پھر ایٹ ونس ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر وین وی ور
liable to pay a lot of money due to our everyday expenses and activities. تو وہ ہم نہیں پے کر سکے. پھر اس کے بعد ڈسکنٹینیوٹی ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں بڑا میگر سا اماؤنٹ دیا گیا اور ہم انڈر ڈیٹ چلے گئے. تو اس کے اندر یا اس سے پہلے بھی میں نے اپنی پرسنل پاکٹ سے الپائن کلب کی ٹیم پہلی ٹیم جو باہر گئی تھی وہ میں نے الپائن کلب سے لون لے کے ہی بھیجی تھی, جو کہ میں نے بعد میں اسپانسرشپ یا لے کے یا گرانٹ لے کے اس کو فلفل کیا تھا کچھ عرصے کے بعد. اسی طرح پہلی کلائمبنگ وال جو ہے وہ میں نے ہی اپنے ایکسپینس سے بنائی تھی, اور اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں الپائن کلب کے اندر نہ صرف بلکہ کل کالجز اینڈ یونیورسٹی میں پورٹیبل کلائمبنگ وال تھی وہ بنائی تھی, اور وہ الپائن کلب نے کئی سال تک اس کو یوز کیا, اور ابھی تک دے آر انیبل ٹو یا وی آر انیبل ٹو رینوویٹ اور ری ایریکٹ دیٹ وال. ابھی وہ وہاں اسپورٹس بورڈ میں پڑی ہے. اسی طرح سے اور بھی ریسورسز ہیں جس میں پرسنل ایفرٹس ہیں, جس سے ہم نے اسپانسرشپ, جس میں رفا یونیورسٹی ہمارا مین اسپانسر ہے. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں جو گائے بگائے, پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے اسلام آباد کی, ایمز ایجوکیشن سسٹم ہے, یہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, اپنی فیسلٹیز دیتے ہیں. انہوں نے کلائمبنگ وال بھی ایک بولڈرنگ کا نیا ڈسپلن ہم نے انٹروڈیوس کیا اپنے اسکول میں بنایا ہے. تو اس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے ریسورسز جمع کر کے, تو ہم کئی سال اس کے باوجود ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز بھی جاری رکھی, اپنی جو کہتے ہیں انٹرنیشنل کانفرنسز بھی, اویئرنیس پروگرام بھی, ایتھلیٹ ڈیولپمنٹ بھی, اور اس کے بعد جو ہی نئی گورنمنٹ آئی تو اس میں پھر ہمیں سپورٹ بھی ہماری بحال ہوئی, گرانٹ بھی ہوئی. میں خاص طور پہ جو شاہد صاحب ہیں, شاہد اسلام صاحب, اور جو کیا کہتے ہیں کرنٹ ڈی جی ہیں, اور انہوں نے بڑا ہی جو ہے کیا کہتے ہیں ہمیں سپورٹ کیا, اور ہمیں ایک کیا کہتے ہیں جو ہماری رکی ہوئی گرانٹ تھی وہ بحال کی, اور بلکہ اس سے زیادہ دی تاکہ ہم اپنی لائبلٹی بھی کلیئر کر سکیں. تو ابھی سچویشن یہ ہے کہ ہماری کچھ لائبلٹیز ابھی بھی رہتی ہیں, اور ہم اس کے باوجود کہ ہم نے اپنے جو لون ہے اور اپنی لائبلٹیز کو کافی حد تک کم کیا ہے, ساتھ ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز کو بھی جاری رکھا ہے, جو کہ میرا نہیں خیال میں کسی فیڈریشن کی جتنی ایکٹیویٹیز, جیسے آپ نے بھی اس کا احساس ہے کہ ہم نے کی ہیں, چاہے وہ نیشنل چیمپئن شپ ہو یا دیگر ایکٹیویٹیز ہو, تو وہ ہماری جاری رہتی ہیں. سیکنڈ, آپ نے بات کی انفلوئنس کی, پولیٹیکل یا پولیٹکس وغیرہ کی, وہ یقیناً آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا سوسائٹی جو ہے وہ جب ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ بھی ورڈ الیکشن آ جاتا ہے, تو وہ ہم چاہے نیشنل لیول پہ بات کریں یا پروونشل لیول پہ یا نیشنل پولیٹکس کی یا کسی بھی ایسوسیشنز کی یا این جی اوز کی یا فیڈریشنز کی, وہاں پہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہماری تو ہسٹری میں آپ نے بھی سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ ایون پریزیڈنٹ اور کیا کہتے ہیں بڑے بڑے منسٹرز جو ہے بعض اوقات انفلوئنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ریجنل پالیسیز, ریجنل بائسز کام کر رہی ہوتی ہیں, کچھ پروفیشنل بائسز ہوتی ہیں ہمارے ہاں, خاص طور پہ جو الپائن ہے یا ایسی چیزیں ہیں, اس میں ٹورزم ریلیٹڈ بہت بڑا کمپوننٹ یا ایک پرسیپشن رہا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی کچھ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے لوگوں کا, اور ہمارے اپنے آفس بیررز کا بھی کسی حد تک ہوتا ہے کہ, تو وہ ساری بائسز کو لے کے چلنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے, کیونکہ جہاں پہ بھی ووٹ کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی فلیکسیبلٹی, کوئی نہ کوئی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے متعلق جو ہے پھر وہ ایک کیا کہتے ہیں امیج ڈیولپ کیا جاتا ہے اور ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں, چاہے وہ ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ہوں, ہمارے کلب کے حوالے سے, یا اس کی جو بھی کیا کہنا چاہیے کہ ایتھلیٹ کی جو ہے کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوں یا ریسورسز کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے ہوں, تو وہ اس طرح کی بائسز جو ہے نا بعض اوقات کوشچن کرتی ہیں. لیکن الحمدللہ ہم نے 5 ایئرس کا ٹوٹل پورا پلان جو ہے اسپورٹس بورڈ نے بھی ہم سے مانگا ہے, وہ ہم نے جو ریسیٹس کے ساتھ اور پوری آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ کے ساتھ پہلے بھی ہم سبمٹ کرتے ہیں آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس, اس کے علاوہ اس کی فردر ڈیٹیلز جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہیں, وہ شاید چلی گئی ہوں گی اسپورٹس بورڈ میں, تو وہ بھی ہم اس کو انشور کرتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہو. لیکن یہ جو پالیٹکس ہے یہ تو ایک ہمارا, میں سمجھتا ہوں کہ کلچر کا حصہ ہے, ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے, تو اس کو اوور کم کرنا میرا خیال ہے کہ کافی مشکل ہوگا. لیکن ابھی جو کچھ چیزیں گورنمنٹ نے کی ہیں, جو کچھ نئے رولز آئے ہیں, نئی پالیسی آ رہی ہے, اور اس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں کوشش کی گئی ہے کہ ٹرانسپیرنسی وغیرہ کی جائے اور گورننس کو امپروو کیا جائے. آئی ہوپ کہ اس سے کچھ امپروومنٹ آئے گی, لیکن اس کے اندر میرا کنسرن جو ہے وہ صرف اتنا ہی ہوگا کہ ہاؤ وی کین سیو دا پولیٹیکل انفلوئنس ایز وی وٹنس ان دا پاسٹ. تو باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم کسی کی زبان تو کوئی نہیں روک سکتا, لوگ باتیں بھی کرتے ہیں, لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن بات فیکٹس پہ ہونی چاہیے اور اس پہ ہونی چاہیے. تو آئی ہوپ کہ یہ چیزیں ساتھ چلتی رہیں گی, لیکن اسپورٹس بورڈ کا امپورٹنٹ رول ہے جو کہ چند مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں
کہ وہ اس کے اندر SOPs آ رہی ہیں, پروسیجرز آ رہے ہیں اور ساری چیزیں ٹرانسپیرنسی کی طرف موو کر رہی ہیں. تو اس سے مجھے امید ہے کہ یہ جو ڈرٹی پالیٹکس ہے اور جو بھی ہے یہ جو ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. ختم نہیں ہوگی تو کافی حد تک امپروو ہو جائے گی. جی بالکل, آپ نے بہت زبردست بات کی. پاکستان اسپورٹس بورڈ کی جو کاوشیں پچھلے کچھ عرصے سے نظر آ رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہوپس ہیں. ظفر بھائی یہ مجھے بتائیے کہ نوجوان جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ طریقے سے انوالو ہو سکتے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نہ صرف آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کو اور باڈیلی انہانس کرتا ہے, بلکہ یہ مینٹل جو ہے نا وہ ٹریننگز بھی کرتا ہے یوتھ کی. اور سب سے بڑی بات جس کا شاید آپ نے بھی ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ایک کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے ٹو ڈیئر, کچھ بھی کام کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں جو الپائن ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, خاص طور پہ کلائمبنگ, راک کلائمبنگ یا سپورٹ کلائمبنگ. تو اس کے لیے کیا میسج دیں گے ان نوجوانوں کو جو اس طرف مائل ہوں, اور ان سپانسرز یا ان کلبز کو جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز خود سے بلڈ کرنا چاہیں گے؟ جی, سب سے پہلے تو یہ یوتھ ہے نا, ان کے لیے میسیج یہی ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ کہنا چاہیے کہ اسکرین ٹائم کو ریڈیوس کریں, اپنے سوشل میڈیا یا ورچوئل ورلڈ سے نکل کے ریئل ورلڈ میں آئیں, نیچر کے ساتھ انٹریکٹ کریں. ہماری جو سپورٹ ہے وہ نیچر کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا, جو جیسے آپ نے کہا کہ جو رسک ٹیکنگ ہے, یہ ایک کمپلیٹ الپائن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں کچھ وہ صرف ایک سپورٹنگ یا ریکریشنل نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمپلیٹ لیڈرشپ پروگرام ہے جو کہ یوتھ کے لیے ان کی انٹرپرینورشپ ڈیولپ کرنے کے لیے, کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے, جو فیئر کنٹرول کرنے کے لیے جو آپ ہماری یوتھ کے اندر ہے کنسرنس ہیں, ان سب کو ایڈریس کرنے کے لیے بڑا کمپریہنسو قسم کا پروگرام ہے جس کے سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سیکنڈ جو آپ نے بات کی کہ اس کے اندر جو یوتھ کے علاوہ جو ہے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, تو یقیناً اس کو جو ہے ضرورت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یوتھ انگیجمنٹ کے اوپر اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں اسپانسرشپ اور رسپانسبلٹی کارپوریٹ ہے اس کے اندر اسپانسر کریں. اور جو کلبز ہیں یا جو اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں, ان سے یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطلب ہے کہ لیگل انٹیٹی میں لے کے آئیں, الپائن کلب کے ساتھ ایفیلیٹ کریں یا جو بھی دیگر ادارے ہیں ان کے ساتھ ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ سنرجیز بلڈ کریں. تو ہمارا جو اسپورٹس ٹورزم ایجوکیشن پروگرام ہے وہ ہم ڈائریکٹ بھی کلب کو ایفیلیٹ کر رہے ہیں اور ڈائریکٹ بھی جو ہے ہم کیا کہتے ہیں آرگنائزیشن کے ساتھ کیا کہتے ہیں MOU سائن کر رہے ہیں, تاکہ گراس روٹ لیول پہ جہاں پہ اگر کوئی انفراسٹرکچر یا کوئی چیز موجود ہے تو اس کے ساتھ ہم سنرجیز بلڈ کر سکے, کر کے ان کو ایک اچھی انگیجمنٹ کر سکے. تو یوتھ کے لیے یہی اور ان تینوں لوگوں کے لیے پروگرام ہے کہ وہ سنرجیز بلڈ کریں اور ہارمنی لے کے آئیں تاکہ میکسیمم بینیفٹ سوسائٹی کو جا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان الپائن کلب جو ہے, ان کے پریزیڈنٹ نے جس بہترین طریقے سے الپائن کلب کو آج ہمارے ناظرین کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا, مجھے یقین ہے دیکھنے والوں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا ہوگا کہ ہم لوگ نیچر کے ساتھ کس طرح اپنی کیمسٹری بلڈ اپ کر سکتے ہیں, اور کس طرح انہوں نے بتایا کہ کلبز اور کارپوریٹ سیکٹر الپائن کلب آف پاکستان کے ساتھ سنرجی بلڈ اپ کر سکتے ہیں. یہ بہترین رائے ہے اور بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ سب لوگ انوالو ہوں, اور خاص طور پہ میں سکولز اور کالج اور یونیورسٹیز کو کہوں گا کہ وہ الپائن کلب کی ایکٹیویٹیز میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں. اور الپائن کلب سے بھی میں ایک درخواست کروں گا کہ کیونکہ یہ اکوپمنٹ اور یہ سب کچھ بہت مہنگا ہوتا ہے, تو گورنمنٹ سے کم از کم کچھ عرصے کے لیے اس کو ڈیوٹی فری کروایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اکوپمنٹ پاکستان میں آئے. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ نیپال سے زیادہ اپرچونٹیز موجود ہیں. بہت شکریہ ظفر صاحب آپ کا, اور آپ کے کلب کا خاص طور پہ مشکور ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے اتنی خوبصورت اپرچونٹیز ڈیولپ کی ہوئی ہیں. اینڈ تھینک یو ویری مچ اور اللہ حافظ. جی خدا حافظ جی, تھینک یو ویری مچ.